ये दोस्ती के रंग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 05128050031। मुश्ताक साहब, मैं आपके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक मेरी बात है, 9 दिन मैंने रेस्ट किया है। माशाअल्लाह। बहुत अपने आप को मैंने फिजिकली, इंटेलेक्चुअली आई फील चार्ज्ड। रूहानी तौर पर भी मैं अपने आप को चार्ज्ड महसूस कर रहा हूँ। रूहानी तौर? जी। अच्छा, क्या उसकी वजह ये है, दबा कर लिया? नहीं, ये भी कुर्बानी में ये वो ऐसा काम अच्छा हमें कहाँ नसीब होगा। वो मुझे फोन आया मौलाना तारिक जमील साहब का, और उन्होंने मुझे बताया कि हदीस मुबारका है कि बैतुल्लाह पे नजर पड़ते ही आप जो पहली दुआ मांगे तो वो हर सूरत में कबूल होगी। और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि जैसे ही उनकी बैतुल्लाह पे नजर पड़ी इस दफा, तो उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में कलमा खैर कहा, मेरी खैर की दुआ मांगी। तो रूहानी तौर पर भी मैं चार्ज्ड महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा अल्लाह इनको हिदायत दे दे। यानी देखें, ये हिदायत मांगना भी नहीं, मुझे उन्होंने ये कहा कि उन्होंने उनके लिए हिदायत मांगी, हाँ, जो उनका नाम लेकर मुझे बुरा भला कहते हैं ट्वीट वगैरह पे। उन्होंने जो कहा, मैं यानी कि रिपोर्टिंग किया, लेकिन हो सकता है दिल में ये कहा भी हो, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा। खैर, उसकी वजह से मैं जो इतना अरसा रिलैक्स रह के, कट ऑफ रह के, किताबें पढ़, म्यूजिक गोशत मोशत, और साथ में ये एक रूहानी पुश, तो मेरे साथ एहतियात से आजकल बात करना, हर तरह के सवाल, हर तरह की गजल अब मुझे मुंह जबानी याद है। कौन सा गीत सुनोगी अंजुम, मौजू तुम तय करो, बात मैं करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। असल में मौज़ूआत तो काफी हैं, ज़रा पिछले 6-7 दिनों में ईद के दौरान काफी सारे इवेंट्स हुए जिस पे बात करें, लेकिन मैं आज ताज़ा तरीन, क्योंकि क्रिकेट जो है ना नुसरत साहब, ये पाकिस्तान के अंदर एक खेल नहीं रहा, एक पेशेंस है, एक लोगों का एक मोटिवेशन है, ये लोगों के इजहार यकजहती है, जज्बा जुनून है। तो मैं चूंकि और उसको जरा पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कंट्रोल करता है सारा ये क्रिकेट के मामला, तो हमारे वो दोस्त अपना नजब सेठी साहब, वो जरा आजकल वो आए हुए थे, अबूरी चेयरमैन थे, इलेक्शन नहीं कराया। आज वो हाई कोर्ट में अपना केस था, उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर से फारग है वो, और 2 नवंबर को इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप इलेक्शन करवाएं, और 2 नवंबर को इलेक्शन होंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि इस पे आया जाए, गुफ्तगू की जाए, ताकि पाकिस्तान के लोगों एक छोटी सी खबर चाहता हूँ। आपने एकदम से देखा है, मैं तुम बुनियादी तौर पर एक सैडिस्ट आदमी नहीं, तो क्या ये खुशी आपके नजदीक इशू नहीं बर्दाश्त नहीं होती? देखिए साहब, आपको 1000 मरतबा कहा कि मतवाजी अदालत नहीं, अदालत ने फैसला कर दिया, तो उनके पास एक ऑप्शन मौजूद है, अगर वो इससे नाखुश हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और नहीं, मैं तो मामले हम कौन होते हैं तबसरा? देखिए नुसरत साहब, अगर तो मतवादी अदालत तब होती है कि केस चल रहा हो और फैसला सुनाने से पहले आप एक मतवादी अदालत लगा के एक फैसला सुना दें। आज चूंकि जस्टिस, अच्छा माशाल्लाह, मसलन आज ये फैसला भी उन जज साहब ने किया जिनकी इंटेग्रिटी, जिनकी साख, जिनकी क्रेडिबिलिटी। क्या नाम है उनका? जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी। अरे उनके तो आप इतने रसपुल लिसान रहते हैं, जब उन्होंने मुशर्रफ को बुलाया, आपने तो जिंदाबाद के यहाँ नारे लगाए प्रोग्राम में। ये भूलते हुए कि आप एक एंकर होते हैं, आपने कहा जिंदाबाद, सलाम, और ये और वो। जिंदगी में ऐसे जज जो हैं ये कुछ सदियों के बाद, जब तुम्हारी पसंद का फैसला है तो सलाम नहीं, लेकिन पसंद का नहीं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अब इस तरीके से पता है कि नहीं, वो मैं सलाम पेश करता हूँ आज भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को, कि बड़े अच्छे मार्कत, उन्होंने ऐसी जगहों पे हाथ डाला। इफ्तिखार चौधरी साहब डाल के थक गए थे, वो जरा किस जगह पे और कहाँ हाथ ना डालते, तो जो कोने खुदरे उनसे बचे, उनकी नजरों से ओझल रहे, तो हमारे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने, अल्लाह उनको जो है इसी तरह की तौफीक दे, उन्होंने हाथ डाल के वहां पर लोगों को रिलीफ दिया, अदारों को कंट्रोल किया, डाल दिया। नहीं, यहाँ पे सिर्फ मेरा थोड़ा सा अगर कहें कि वो फैसला है ना, फैसले को कमेंट्स किए जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो है ना इस तरीके से उनको तौहीन अदालत और नजब शरीय अनसेरेमोनियल रुखसती जो है ना, ये मुझे को अच्छी नहीं लगती। आपने एक वो कर, आप क्या देते हैं कि अच्छा जी रजा गिलानी ने एक चिट्ठी ना लिखी, उसे घर भेज दिया, तो क्या वो देखे ना नुसरत, तो क्या वो अच्छा फैसला तो नहीं है।
میں تو نہیں کہتا کہ وہ اچھا یہاں بیٹھ کے خطاب لگاتے رہے تم. نہیں لگاتا تو نہ کرو نا یار, اس طرح نہ کرو, سیدھی سادھی بات کرو کہ پیٹی بھائی کا معاملہ آ گیا کہ نجم سیٹھی ویسے بائی دا وے. ہاں ابھی نہیں, آپ ہفتے میں ایک دن شیو جب میں کرتا تھا, یعنی اتنا ینگ تھا میری اس وقت سے. نجم سیٹھی میرے بھائی ہیں, دوست تو چھوڑو میرے بھائی ہیں, مطلب ہی از لائک مائی فیملی ممبر. لیکن میری دوستی ان کی جگہ اپنی جگہ, لیکن اب فیصلہ ہو نہیں. گیا. فیصلہ میں یہی کہتا ہوں نصرت صاحب, اگر ان کو یہ کہہ دیتے کوئی کیا حج تھا اس میں کہ ٹھیک ہے 2 نومبر کو الیکشن ہونے, وہ کہتے نجم سیٹھی صاحب آپ نے جو پیچھے کیا, اچھا کیا برا کیا, آپ نے کر لیا, اب آپ جو ہے نا آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے, آپ جو ہے نا اس کو الیکشن کریں. لیکن یہ 18 اکتوبر کو باقاعدہ دل میں سوچا کہ اچھا نصرت جاوید دعویٰ کر رہے ہو کہ میں بڑا چارج ہوں, اور پوچھو کہ کیا پوچھیں, تک کر کے عدالتی فیصلہ رکھ لیا. تم نے دیکھا کہ یہاں پہ ذرا موصوف نہیں تو کیا اس میں نجم سیٹھی صاحب الیکشن کروا کے چلے جاتے, اور جس طریقے سے ایک روایت ہے کہ پچھلا چلے عبوری سے ہی, لیکن وہ اگلے چیئرمین جو الیکٹڈ ہوتا اس کے ہاتھ میں دیکھیں, پہلے ذکا اشرف صاحب گئے, پھر یہ گئے, اب جو آئے گا وہ بھی ڈرتا ڈرتا اب پتہ لگ گیا. وہ تو الیکشن سے آئے گا نا بقول تمہارے. تو گیلانی صاحب کس سے آئے تھے؟ وہ الیکشن سے آئے تھے, لیکن وہ پیپلز پارٹی کے بھی تو تھے نا. اچھا تو اس میں کافی فرق ہوتا ہے. جو پیپلز پارٹی کا نہیں کافی ہوتا ہے, اس میں فرق پڑتا ہے. فرق نہیں پڑتا. اچھا نہیں, اگر آپ بورڈ کے معاملات شفاف انداز میں چلائیں گے, دیکھو چیک جو ہے نا بہرحال عدالتی نظرثانی کا ایک دیکھیں, اس کے اوپر 100 موٹو معاملات, اب تو پٹیشن بعد آپ کو پتا ہے وہاں پر بھی پہنچ جائیں گے, تو کانٹو جو الیکٹڈ بھی ہوگا وہ بھی باقاعدہ کام کے چلے گا. جی بالکل, پل سرات کے اوپر سے چلتا ہوا جو ہے نا جوڈیشل ایکٹیویزم میں پھر یہ تو ہوتا ہے. اور اب تو لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے. لیکن اگر نجم سیٹھی صاحب کو عزت احترام سے کہتے کہ اچھا جی یہ 2 نومبر کو الیکشن ہوئے, 3 نومبر کو نیا نجم صاحب خود بڑے سیانے ہیں, ان کی چڑیاں میڑیاں بھی 30-35 مارکیٹ میں گھوم رہی ہوتی ہیں, کندھے میں بیٹھ کے ہر کچھ بتا دیتی ہیں. وہ بانپ لیتے کہ موڈ یہ ہے اور کہتے کہ اچھا جی میں گھر جا رہا ہوں. نہیں تو وہ صاحب ان کو تو کہنے کی تو دیکھیں نا, آپ 21 تاریخ کو چھٹیاں تھی, آج 21 سنیں صحیح نا, اب تم وہ بات کر رہے ہو, وہ بات جو 21 تاریخ کو اس سے زیادہ سخت لہجے میں نجم صاحب کے منہ پہ کہہ سکتا ہوں. میری ان کی اتنی فرینکنیس ہے, تم مجھ کو پرووک کر کے مجھ سے وہ باتیں کہلوا رہے ہو جو شاید میں انہیں ملوں گا تو کہوں گا, اور شاید اس سے میں یہ کہتا ہوں نصرت صاحب کہ بھاگ لیتے, کوئی چڑیا آ کے بتا دیتی کہ جی یہ فیصلہ. اچھا مجھے نہیں پتا کہ چڑیا وہ خود ہی کرتے رہے, چڑیا تو ان کا ایک کردار ہے نا, وہ دیکھیں نا وہ منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے, وہ خود ہی یعنی جو چیز خود نہیں کہتے جیسے وہ کہہ رہے ہیں اوکاڑا سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رانا شکیل بول رہا ہوں. جی رانا صاحب. حال ہو رہا ہے, لیکن میں مستقل نیو یارک میں ہوتا ہوں, آپ کی اکثر یہ پروگرام سنتا ہوں. جی بھائی. تو یہ نصرت صاحب سے ذرا. نصرت جاوید صاحب ہیں, یہ آپ کی آواز سن رہے ہیں. ہاں ہاں, نصرت جاوید صاحب اگر سن رہے ہیں تو ایک تو سر یہ موجودہ صورتحال کے بارے میں ابھی آپ فرما رہے ہیں, یہ نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں, تو میری یہ صرف یہ خواہش ہے, اور مجھے یہ خواہش ہی نہیں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں وہ عام طور پہ یہی آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ جی عدالتوں نے فیصلہ کر دیا. کیا آپ واقعی مطمئن ہیں یا عدالتی فیصلے سب ٹھیک آ رہے ہیں؟ اگر تو آپ اس بات دیکھیے, بات سنیں, اگر میں ابھی آپ کو نہیں رانا صاحب دیکھیں بات سنیں میری, مجھے اپنی اوقات کا بہت اچھی طرح پتہ ہے رانا صاحب. اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں دل کی بات کہہ دوں تو دیکھیے نا, اب کیا کریں, ہماری روٹی چلنے دیں, بھائی نہیں ہے ہمارے, آپ تو ماشاءاللہ نیو یارک میں ہیں, ہمیں تو یہیں رہنا. نہیں بھائی جان آپ دیکھیں نا, اب آپ زیادتی کر رہے ہیں نا, دیکھیں اب آپ سے بھیک مانگ لی. رانا صاحب آپ ہر آدمی, رانا صاحب آپ ایک اچھے آدمی ہیں, میں نے دیکھا آپ کے دل میں صاحب. اور آپ صاحب دیکھیں, میں آپ کا کتنا ریکارڈ کرتا ہوں, آپ کا پروگرام سننا یہ آپ کے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ کا بالکل بالکل ہمارے لیے اعزاز ہے, اور یقیناً آپ کے لیے عذاب بھی ہوتا ہوگا کبھی کبھار. لیکن میرے پیارے بھائی, آپ مجھے کیوں رانا صاحب مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ آپ نے دیکھیے مجھ سے اتنا اسٹریٹ سوال کر دیا کہ کیا میں عدالتی فیصلوں سے مطمئن ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں بکری ہوں ان معاملات میں. اب آپ مہربانی کریں, دل بڑا کریں نا میرے پیارے بھائی. اچھا جی مشتاق صاحب. اچھا نہیں, وہ انہوں نے دیکھیں بات کی عدالتوں کی, دیکھیں صاحب میں یہ سمجھتا ہوں نہیں, تھوڑا سا اس میں فرق کرنا چاہیے. جی
اس ملک میں عدلیہ نے ماضی میں ایسے ایسے فیصلے دیے جس کے اوپر مثلا کہ مطمئن تو نہ ہونا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی باقاعدہ اس ٹریک کو ہی انہوں نے تبدیل کر دیا جس طرف ہم جا رہے تھے، یعنی ترقی اور خوشحالی کا سفر اگر پشاور کی طرف تھا تو ہماری عدالتوں نے ہمارا منہ جو ہے نا گجر خان اور پھر یہاں سے آگے لاہور کی طرف ماضی میں یہ ہوا، ماضی میں میں یہ سمجھ ماضی کی بات کروں، تمہاری ہر بات جو ہے نا اگر اس کا اطلاق میرے نزدیک اچھی ٹھیک ہے، عدالت جب 100 فیصلے کرتی ہے اس میں سے 2-4 فیصلے اس سے دیدہ دانستہ نہ ہوتے بھی، وہ اپنے تشریح کرتے ہوئے شاید ان کو سمجھ نہ آئے لیکن وہ ایسے ہو جاتے ہیں جس پہ آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ 98% 9 مارچ 2007 کے بعد درمیان میں ڈوگر صاحب اور ان کی عدالت کا ڈوگر کورٹس کا نکال دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 98% فیصلے ایسے آئے ہیں اس ملک کے اندر جنہوں نے عدالت نے پاکستان کے کا بھی فیصلہ نہیں آیا ریزرو تو ریزرو ہے تو آ جائے گا نا، شٹ اپ یو ایڈیٹ یاد نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا، کچھ لوگ آ جاتے ہیں نا ایسے بیچ میں، شٹ اپ یو ایڈیٹ نہیں وہ یاد ہے نا وہ احتساب، وہ تو عدالت میں تو نہیں ہے، رائل پام کا کیس نہیں ویسے وہ تو وہاں پہ ابھی انکوائری ہوئی ہے نا، نصرت صاحب زیادہ مل گئی، میری بات تو سنیں نا، اس کے اوپر تو خواجہ سعد رفیق صاحب بھی گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی کر چکے ہیں، اور ابھی دیکھیں نا قمر زمان چودھری صاحب نیب کے چیئرمین بن چکے ہیں اور وہ فیصلہ تو نہیں ابھی تفتیش ہوگی نا، بات ہی ہے تو فیصلہ آ جائے، کیوں اس میں کیا ایسا نہ کرو نا، تم وہی کر رہے ہو جو رانا صاحب نے کیا میرے ساتھ، کیا رانا صاحب نے نیو یارک میں آپ کو کتنی اچھی بات آپ کے سامنے انہوں نے بہت اچھا کہا، لیکن یہاں میری مجبوری ہے وہ تو دیکھو ایک نیٹ اینڈ کلین چیئرمین نیب جس کے اوپر کوئی بندہ نہیں ہے وہ آ کے تفتیش مکمکا ہوا ہے، کس کا مکمکا ہوا؟ دیکھو سوائے ڈاکٹر شعیب صدل کے فی الحال اور کوئی احتساب کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ آپ کی بات بجا ہے، سوائے ڈاکٹر شعیب صدر وہ آپ کی بات 20 کروڑ کے ملک میں کوئی آدمی ایسا ہے جو شیخ رشید کے اوپر جو ہے مقدمہ چلوا پائے، وہ والا لیشنکوف والا انہوں نے اس وقت ضرورت کی تھی، مرتضی بھٹو، ہمت طاقت قوت، یہ 5 لاکھ روپے نکلوا لیے، کس سے وہ کیا تھا وہ ملک ریاض وغیرہ کا چکر، ان کا بھی کہا کہ اتنا ٹیکس لیے وہ ادھر ادھر، اس طرح حساب لگانا جو ہوتا ہے نا وہ بات اب یہ ہے، اب عمران خان جو احتساب وہ بنا رہے ہیں نا کے پی تو وہاں پر انشاءاللہ وہاں لگیں گے وہ، تو پھر اور دنیا دیکھے کہ کیا فرق ہے کہ وہاں پہ یا کیا وہاں بلوروں کو پھانسی پہ چڑھا لیں گے یا وہاں پہ کوئی پچھلی گورنمنٹ کو یا افسران کو؟ تو یار آج ان بیچارے خواجہ سراؤ نے جلوس نکالا ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے پولیس گردی ہو رہی ہے، عمران خان سے درخواست نہیں وہ میں نے دیکھا ہے، پٹی باندھ کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ نیا پاکستان کا پتہ لگے نا، پٹی باندھ کے نئے پاکستان میں خواجہ سرا نہیں، ان کو تو کی گنجائش نہیں ہے، نئے پاکستان میں مل گیا ہے، نئے پاکستان میں باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مثلا سمجھ لیں کہ وہ پرانا عربی شہزادہ جو لاہور سے السلام علیکم، یعنی ہلو السلام علیکم، لاہور سے کال، جی وعلیکم السلام، جی السلام علیکم، ہلو جی بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ جی آواز آ رہی ہے، کون سا بول رہے ہیں؟ جی نصرت جاوید صاحب اور مشتاق مناس آپ کو جو ہے، جی نصرت جاوید صاحب سے میں نے بات کرنی تھی، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نصرت صاحب، میں نے یہ نجم سیٹھی صاحب کا ابھی تذکرہ چل رہا تھا تو اس سلسلے میں نے بات کرنی تھی۔ جی حکم۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ مسئلہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بغیر کسی چیز کو جانتے ہوئے، اس کا نالج رکھتے ہوئے، اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم ایک ریسپانسبلٹی لے لیتے ہیں ٹو گیٹ ان ٹو دی لائم لائٹ۔ فار ایگزامپل ہمارے پالیٹیشینز جو ہیں وہ پالیٹیشینز بنتے ہیں تو ان کو جو بھی ڈپارٹمنٹس دے دیے جاتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ بن جاتے ہیں، چاہے کسی کو ریلوے کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، چاہے کسی کو کسی چیز کا پتہ ہو۔ للو پرساد یادو جو ہے، ایک منٹ ٹھہریے، للو پرساد ایک میری بات تو سن لینا، آپ 1 منٹ ہولڈ کیجئے نا۔ لالو پرساد یادو جی، جس کو اب ایک ماڈل کے طور پر ہارورڈ میں پڑھایا جاتا ہے، اس نے بزنس ایڈمنسٹریشن تو نہیں پڑھی تھی، نہ ریلوے ایڈمنسٹریشن پڑھی تھی،
تو وہ پالیٹیشین نہیں ہے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک شخص کو ایک چیز کا نہیں پتا ہے، اگر وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے ملک کے لیے؟ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایک منٹ ٹھہرے تو وہ اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہی کیوں ہے؟ اچھا میرے بھائی ایک منٹ میری بات سنیں. آپ کے خیال میں یہ جو امریکہ کے صدر ہیں اوباما صاحب، ان کو پتا ہے کہ ایٹم بم کیا ہوتا ہے؟ ایٹمی ٹیکنالوجی کے بات، لیکن ایٹم بم کا کوڈ جو ہے، فرض کرے کل کو امریکہ فیصلہ کرے کہ میں نے اس ملک پہ بم پھینکنا ہے تو اس کا کوڈ اوباما کے پاس ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے بم جلانا یا نہ چلانا وہ ایک ڈیسائسونیس کی بات ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک ادارے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب اس بندے کو اس ادارے کی ورکنگ کا ہی نہیں پتا ہے، اس گیم کا ہی نہیں پتا ہے، تو وہ رسپانسبلٹی لے لینا ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں ہے. میرے خیال یہ مینیجریل جاب ہے. نہیں مینیجر وہاں پہ کوئی انہیں ٹکٹ تو نہیں کھیلنی نہ جا کے، لیکن اچھا ان کو یہ میرے بھائی کو انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، اگر بتایا تو مجھے پھر یاد نہیں ہے. نصرت صاحب، اکرام صاحب بتا رہے ہیں پینل والے کہ اکرام صاحب تھے، لاہور سے تھے. اکرام بھائی کو یہ پتا نہیں ہے کہ آپ جب پی سی بی کے چیئرمین بنتے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے تو آپ تو اس کو دیکھتے ہیں جیسے اب ابھی قمر زمان چودھری صاحب بنے نا نیب کے چیئرمین، یہ کوئی تفتیش کار تو نہیں رہے کبھی. بالکل انہوں نے ایک تفتیشی ایجنسی ہے نا، ایک تحقیقاتی ایجنسی ہے کہ جو وائٹ کالر کرائم کو بیچ میں سے نکال کے آپ کے سامنے پیش کرتی ہے. وہاں پر ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اس طرح کرکٹ کے بھی کوئی ڈی جی کرکٹ ہے، کوئی آگے پیچھے ایکسپرٹ نہیں آتا تو جانتے ہیں. اس لیے یہ چیز جی منسٹر ایجوکیشن جی ٹاپ کا پی ایچ ڈی. اور تمہاری جوانی حالیہ یاداشت آنکھوں دیکھے واقعات کے حوالے سے پرانے زمانے کا ہمیں پتہ نہیں، ہم نے کبھی سنا تھا اے آر کاردار صاحب ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے اور تم نے کرکٹ کا اگر عروج دیکھا ہے تو ایئر مارشل نور خان کا دیکھا. اچھا میرے ساتھ مرحوم نہیں شہریار تو کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، خود بھوپال میں ان کی والدہ بھی کھیلتی تھیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا. وہ یہ کھلاڑی رہے، وہ اس لیول کے، لیکن ایک آبسیسڈ کرکٹر رہے ہیں اور کسی نہ کسی انہوں نے کلب قسم کی وہ بھی کھیلی ہے. لیکن ایئر مارشل نور خان صاحب جو ہے میرے پہ بہت شفقت کرتے تھے، وہ مجھے ڈانٹتے وانٹتے بھی رہتے تھے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ایئر مارشل صاحب آپ کو یہ کرکٹ کا کہاں سے؟ کہنے لگے بھائی مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، میں تو وہ تلا گنگ کا، ہمیں کیا پتا بھائی. تو میں نے کہا تو آپ نے کہنے نہیں بھائی یہ تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو پلیس پیپل. اسی طرح انہیں بزنس کا تو پتا نہیں تھا، بٹ اگین دا ہائیسٹ جو تھا. اسی طرح ہاکی کا وہ کہتے تھے کہ ہاں چونکہ ہمارے دیہاتوں میں کھیلی جاتی تھی تو مجھے اس کا شوق تھا، تو وہ کہتے تھے لیکن مجھے کرکٹ آئی ڈونٹ نو ایٹ آل. یہ مجھے خود یعنی نور خان صاحب ایک بار نہیں یہ تو نصرت صاحب یہ تو یہاں پہ زیر بحث ہی موضوع نہیں ہے کہ یہ لوگوں آپ تو عدالت پہ جانا چاہ رہے ہیں، عدالت میں نہیں جانا چاہ رہا. آپ کیوں نہیں جانا چاہتے عدالت پہ؟ میں یہ کہتا ہوں میں جو جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کے باوجود آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بھائی اس کے باوجود میں ڈرتا ہوں. کیوں ڈرتے ہیں؟ سلام قبول نہ ہو تو اس لیے اپنے کام سے کام رکھو. کوئی اور موضوع لے لو نا، میں اس پہ تمہیں اچھی تقریر کر کے دے دوں گا. کوئی اور موضوع آپ کیا نہیں جو آپ کو. اچھا یہ بتائیں کتنی جانور قربان ہوئے اس بار؟ اس دفعہ پچھلے سال سے 10,000 زیادہ ہوئے ہیں. میری سوچ ہے حامد میں اس بار 75 لاکھ جانور جو ہے وہ قربانی ہوئے، 31% زیادہ ہوئے ہیں پچھلے سال. 31% زیادہ ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہم ٹیلی ویژن پہ ہائے غریب آدمی قربانی کیسے کرے؟ بھی قربانی پہلے ہی نہیں غریب آدمی کرتا سی. اگر یہ 31% لوگوں نے زیادہ کی ہے تو کہاں سے پیسہ ہے؟ لیکن ہمیں ٹی وی پہ یہ نہیں کہنا ہوتا، ہمیں ٹی وی پہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ مڈل کلاس کی بائنگ کیپیسٹی سے اور ہائی مہنگائی ورنہ کون ہماری دیوتاس دیکھے گا؟ یہ میرا جواب ہے. آگے بتاؤ. نہیں مہنگائی نیکسٹ کوشچن. میں کہتا ہوں لوگ مہنگائی سے ڈالر چڑھ رہا ہے، روپیہ گر رہا ہے، اس کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کے تعاون سے اب یہی ڈار صاحب نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں نا. اب وہ کوئی نہیں ملا، نہیں کوئی نہیں ملا. میں یہ کہتا ہوں اچھا ڈار صاحب پر تمہیں وہی ہے، تم دیکھتے ہو. اچھا میں پھر سوچتا ہوں میں اگر آپ چارج ہیں تو میں پھر بریک میں سوچتا ہوں کہ بھائی اس کے بعد کیا ڈسکس کرنا ہے اور پھر شاید اس پر آپ کا خطاب سنوں. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
2 weeks. بولتا پاکستان نے ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. اچھا چلیں آپ ادھر نہیں آنا چاہتے تو میں آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہتا ہوں. پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف پہلے اپنے امریکی دورے سے پہلے تو وہ اقوام متحدہ خطاب کرنے گئے تھے لیکن امریکہ کے دورے پہ وہاں پہ پہنچ گئے. ڈرون حملے جو ہیں وہ پرائم آبجیکٹو ہے ان کا کہ بھائی وہ کسی طریقے سے امریکی انتظامیہ کو صدر کو قائل کریں کہ بھائی اس سے دہشت گردی. اور دوسرا یہ کہ طالبان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو ہمارے یہ پوائنٹ آف ویو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ امن آئے اس خطے میں. تو یہ اگر وہاں پہ اس میں اب آپ نے بہت قاعدے کا سوال کیا اور تو یہ یعنی اس کو ڈسکس کریں کہ ہم اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے آپ بڑا نواز شریف صاحب پہ مہربانی کریں گے اور احسان کریں گے اگر آپ اس دورے کو اس طرح نہ دیکھیں کہ جی وہ اس دورے کا مقصد ڈرون حملے رکوانا ہے اور وہ رکیں گے یا نہیں. یہ حملے نہیں رکیں گے. نہیں تو وہاں پہ قائل تو بھائی آپ اپنی بات کریں وہ تقریر کریں گے ماشاءاللہ 1-on-1 ہوگی گفتگو ہوگی بڑی اچھی ہوگی وہ بڑے اطمینان سے سنیں گے. جواباً وہ بھی کچھ انہیں کہیں گے کہ ہم کیوں ڈرون کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو وہ جانے ان کا کام جانے. سب سے جو امپورٹنٹ بات آپ کو سمجھنی چاہیے آپ کے نزدیک یعنی بندہ جب پاکستان کا چیف ایگزیکٹو وہاں پہ جائے اور ان کی بات کو وہ سنے ہی نہ نہیں سنیں گے بڑے احتیاط سے. Well, I have seriously considered, listen to him. This was the first time he has come here with elected. We want democracy. We always welcome democratic government. etc. etc. Why not? بڑے ادب سے بڑے پیار سے سنیں گے. ابھی جان کیری نے کس طرح خوبصورت بات کر رہا تھا. وہ تو بڑی عزت احترام ایک پولائٹنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ساری ہوگی. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ دورہ جو ہے یہ آپ کا داؤ لگا ہے. داؤ کے مطلب یہ 23 تاریخ کو امریکی صدر اوباما کی ملاقات ہونی تھی برازیل کی صدر کے ساتھ. ٹھیک. برازیل کی صدر نے کہا کہ تیری گئی ملاقات جہنم میں. میں نہیں جانا کھیڑے آندے نال. وہ ایڈورڈ سنوڈن کا آیا نا کہ جن لوگوں کی جاسوسی ٹیلی فون وغیرہ سنے جاتے تھے اس میں میرا نام بھی یعنی برازیل کا بھی نام تھا. تو میں کہا نو وے تھینک یو ویری مچ آئی ایم ناٹ کمنگ آئی ڈونٹ وانٹ سی یو لسن ٹو مائی. ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں تمہیں قسمیہ کہہ سکتا ہوں ایڈورڈ سنوڈن نے لکھا ہے یا نہیں. نواز شریف صاحب کا بھی فون این ایس اے والے سنتے ہیں لیکن ٹھیک ہے. اب وہ اسپیس خالی آئی کہ 23 تاریخ خالی نکلی. جان کیری نے کہا جی میں ذرا گل بات کی تھی تو سر تو پہلے کیسے تو یار مان لو نا. اچھا اگر آپ بات کے لیے آپ یاد رکھیے کہ میں ادھر کمپیوٹر لے کر بیٹھوں تمہارے ساتھ پھر میں جاؤں WW پھر میں تمہیں نکالوں شیڈیول میں 23 تاریخ کو کس کے ساتھ ملاقات تھی پھر میں برازیل جاؤں. اب یہ چیزیں میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے لیکن میں ویسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا دور لگ گیا کہ ایک خالی سلاٹ نکل آیا ہم وہاں چلے گئے. آگے فائن ہم نے اویل کر لیا. اچھا اس کے علاوہ بھی بہت ساری درخواستیں ہوں گی. اس سے بھی کم از کم اس دورے کی اہمیت کو میں یقیناً اس کو کم تر نہیں کہہ رہا ہوں یہ کہہ کے کہ ظاہر ہے کہ امریکنوں نے بھی ضرورت محسوس کی نہ کوئی نہ کوئی کہ ہاں یار ٹھیک ہے یہ ایک اسپیس نکل رہی ہے تو اس میں بات چیت ہو جائے. وائی ناٹ کہ نہیں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ. لیکن اب یہ کہنا کہ یہ جو ہم جلدی ملاقات ہو گئی ہے اب یہ کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت گفتار دی ہے میاں صاحب کو کہ وہ جائیں گے اور کہیں گے اوباما ڈرون بند کرنے نہیں کہ نہیں تو وہ بلا نہیں. اگر اس میں ایک چیز کرتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ آج سے لے کر 25 تک کو 3-4 بڑے بڑے ڈرون نہ گر جائیں کیونکہ وہ بھیڑیوں اور بھیڑ کے بچے والی کہانی. میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں نصر صاحب. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ جو بات کرنی ہے وہ تو بے شک جا کے کریں ڈرون پہ کریں. پاکستان کی اقتصادی امداد ہے تجارت کے حوالے سے کوئی راستے کھولنے ہیں کوئی وہاں پہ معاملات جو ہے نا وہ کہتے آج کل کیا نعرہ ہے ایڈ نہیں ٹریڈ. تو اگر اس حوالے سے بھی وہاں پہ امریکی منڈیوں میں کوئی ایکسس بہتر ہو جائے ہمارا مال وہ میں یہ کہتا ہوں کہ جانے سے پہلے آج سے 25 سال پہلے جب میں نے خارجہ امور پہ ہاتھ میں نوٹس لیتے ہوئے رپورٹنگ شروع کی تھی نا ٹھیک تو اس وقت سے ہم ٹیکسٹائل کا کوٹا امریکنوں سے مانگ رہے ہیں. ابھی تک نہیں ملا. ابھی تک نہیں ملا.
اور اللہ میرے منہ میں خاک، آئندہ بھی کوئی کم از کم میری زندگی میں امید نہیں ہے۔ اور ان کو کیا تکلیف کیا ہمارا کوٹا کے اپنے جو ہیں اپنے جو کانگریس مین ہیں ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، اور بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کے ہاں اب ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بگ وے میں ریوائیو ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو اپنی ریوائیو کر رہے ہیں، کیونکہ تمہیں یہ پتہ ہے نا اب شیل کی وجہ سے ان کا انرجی کا بحران بڑا حل ہو رہا ہے۔ آج بھی جیسے آئل کی پرائس امریکہ میں بہت گری ہے بیکاز امریکہ کی آئل پروڈکشن اپنی بہت بڑھ گئی ہے۔ صحیح بات ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ ان کے ہمسائے میں جو پہلے بہت امیگریشن آتی تھی نا میکسیکو وغیرہ کیوبا وغیرہ سے، وہاں سے انہوں نے کہا کہ آنے دو لوگوں کو، تو سستی لیبر بھی ہو گئی، نئی انہوں نے اب ٹیکنالوجی بھی نکال لی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا تیسرا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ایک اور لابی بن گئی ہے، یہ جو بنگلہ دیش میں ہر دوسرے دن فیکٹریوں میں آگ ماگ لگتی ہے نا، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ واٹ از دس، وہ تھوڑا سا ہیومن رائٹ ایشو وغیرہ بھی کر کے، تو یہ بہت سارے فیکٹرز کی وجہ کر کے دے آر نو مور اوپن ٹو ٹیکسٹائل۔ اچھا چلیں جی وہ کر کے، میں تو ایک چیز ہے کہ ایک باقی ہیروئن ابھی انہوں نے ابھی تک لیگلائز نہیں کی ہے۔ ہاں کچھ ریاستوں میں کسی حد تک اوپیم کا استعمال، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں لوکل کینابیس خود اگا کے کر لو، ورنہ وہ ہم کافی بھیج سکتے ہیں، تو وہ اوپن کر لی جائے۔ اچھا خود کچھ بامبنگ کی ابھی بات ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ہمارا بہت اچھا ہم یہاں سے کیا بھیج سکتے ہیں، وہ تو نہیں، وہ ہم تو کھانسی کے شربت میں آپ وہ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور کھانسی کے شربت جو اچھا اب یہ کہ یہ وہ ہو گیا تمہارا ٹریڈ نہیں۔ میں کہتا ہوں ایک چیز ہے، بات میں نہیں کرنا چاہتا، میں کہتا ہوں میرا جو اپنا ایک نقطہ نظر ہے وہ اگر آپ اجازت دیں کہ جانے سے پہلے نا پرائم منسٹر صاحب کو ایک منٹ تم یہ سوال بعد میں کرنا کیونکہ اہم ہوگا، پھر اس کو فوکس کر سکیں گے۔ رحیم یار خان سے کال۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب نصرت جاوید صاحب، مشتاق مناز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی ماشاء اللہ، آپ کا موضوع زبردست ہے، آپ کی باتیں بھی زبردست ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے دورے سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ جب ہم کشکول لے کے جائیں گے تو پھر ہم کیا لے کر جائیں؟ جی ہم کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور آپ کی اجازت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ پنجاب میں کسانوں کا استحصال جو ہوتا ہے، پہلے بھی آپ نے اس معاملے میں ساتھ دیا، تو میں آپ کی اجازت سے کہ شوگر کین یہ سیزن ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ کسان کی ساری دار و مدار ہوتی ہے اور پورے سال کی یہ فصل ہوتی ہے۔ شوگر مل والے وہ پیسہ نہیں دیتے، چلا رہے ہیں 1 نومبر کو، کیا کر رہے ہیں ملیں جو نہیں چلا رہے، اور ہماری یہ استدعا ہے کہ اب تو جنوبی پنجاب نے بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ بھرپور ساتھ دیا ہے ہمارے محترم نواز شریف صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا، تو آپ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ پہلے بھی ایک مسئلہ آپ نے حل کرایا تھا ہمارا، آج سے 2 سال پہلے میں نے کال کی تھی، اور جی وہ اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کو تھوڑی سی صورتحال یہ بھی تھی کہ ذرا وہ جاگیردار سے تعلق سے وہ جن کو کہتے ہیں، میں تو خیر اب جاگیردار کیا کہنا، آج کل مسئلہ یہ ہے کہ ملوں والے ادھر زیادہ ہیں، تو ملوں والے کون زیادہ ہے جو بھی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ جب وہ کرشی یہ ٹھیک ہے، یہ بات میں دیکھو اصولی طور پر میں ان کے ساتھ ہوں، غریب کسان کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ غریب کسان جو ہے، دیکھو مشتاق ہم اپنے موضوع سے بھی اس کو، لیکن صرف اتنی سی بات کہ غریب کسان بیچارہ وہ 6 مہینے انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ اگر ٹائم پہ اگر وہ سیزن نہ شروع ہونی چاہیے، پیمنٹ دی اور کرشی ملے تو کھولے نا، وہ تو کہتے ہیں۔ اچھا جانے سے پہلے ان کو ایک کام کر کے جانا چاہیے تھا، وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا تقرر کر کے جاتے، اور یہ یہاں سے جاتے تو ایک نوٹیفکیشن آ چکا ہوتا، یہ جو تذبذب اور گم وگو کی پوزیشن ہے یہ ختم ہو چکی ہوتی، اور اب وہ واپس آ کے کریں گے، چاہے 15 دن کے بعد کریں، 20 دن کے بعد کریں، وہ جو ایک اس ملک میں اس حکومت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جی 120-30 دن کے اندر ہی لگ رہا ہے جی کو مزہ نہیں آیا، تو یہ جب آ کے کریں گے تو یہاں پہ کوئی نہیں مانے کہ یہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے، کہیں گے اچھا جی امریکہ گئے تھے، اپنا وہاں پہ ملے باراک اوباما صاحب سے اور ان کو کہہ کے دیکھیں جی ہمارا جو ہے نا یہ پرابلم ہے، تو یہ میں تمہاری اس بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، وہ آپ خود بھی کریں تو ایک ڈسکریڈٹ ہو جائے گا، اور میں یہ تمہاری بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں کسی اور وجہ سے اتفاق کر رہا ہوں، یہ لیکن وہ وجہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی بچگانہ اور احمقانہ بات ہے
کہ نواز شریف صاحب ایک 3 بندوں کی لسٹ لے کر جائیں گے؟ نہیں لے کے نہیں جائیں گے، لیکن لوگ پھیلا رہے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے ہاں جو ٹی وی پہ بہت ہی مقبول قسم کے ایک صاحب ہیں جن کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، ٹک 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 یعنی فارغ ہوتے ہیں بیچارے، ان کے جید کون ہے؟ کوئی یار ایک ہی ہیں، کافی سارے ہیں، آج کل تو ایک ہی ہیں، کون ہے جو اکیلے آتے ہیں، اکیلے جو اکیلے نہ جانا. لیکن وہ اچھا اب ہمارے ایک دوست نے کوشچن کیا، اگر ان کا ذکر آپ نے کر ہی دیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ آئیڈیا دیکھیں کہ جس طریقے سے وہ اکیلے اپوزیشن کر رہے ہیں، عمران خان کو بھی انہوں نے پیچھے پھینک دیا، سب کو پیچھے پھینک دیا، خورشید شاہ تو بیچارہ اب میرا سلطان پہ آ گیا ہے، تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی لانچ کرے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ وہ ایک صاحب کو جو کہ اکیلے آتے، آج بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور ایم کیو ایم ان کو سپورٹ کرے، تو ان کی دونوں کی تعداد جو ہے وہ پیس پارٹی کی تعداد سے بڑھ جاتی ہے. یہ پی ٹی آئی کی اور ایم کیو ایم کے اپوزیشن کے اگر یعنی پی ٹی آئی والوں نے یہ کرنا ہوگا تو ان کے ہاں اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کافی بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں نا، اس طرح اکیلے تو شاہ محمود نہیں، اکیلے تو کوئی نہیں، شاہ محمود ہاشمی صاحب بھی اکیلے نہیں آتے نا. دیکھیں نہیں اکیلے سے مراد نہیں ہے. دیکھیں آج جو ٹی وی ٹاک شو میں اکیلا آئے گا وہی اپوزیشن کر سکتا ہے، وہ کوئی نہیں ہوگا. جو ٹی وی ٹاک شو میں آئے گا وہ انٹرٹینر ہی رہے گا. کراچی سے کال لے تو اس کا مطلب خورشید شاہ تو پھر بالکل ہی رہ گئے. جی کراچی سے السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. کون سا بات کر رہے ہیں؟ اللہ حسین بخش بول رہا ہوں جی کراچی سے. جی حسین بخش بھائی. جناب پروگرام دیکھ رہا ہوں آپ کا، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. بس تھوڑی سی ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی. آپ وہ میاں صاحب کا تو کہہ رہے ہیں جی امریکہ گئے ہوئے ہیں ڈرون حملوں کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو معاملات ہیں، میاں صاحب نے تو نہیں ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی، یا انہوں نے تو سارا کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور دعا کریں کہ وہاں سے کچھ اچھے وہ لے کے آئیں، معاملات لے کے آئیں. بالکل صحیح ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واپسی پہ کافی اچھی چیزیں لے کر آئیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ آج کل معاشی بحران ہے. آپ کو پتا ہے گورنمنٹ بھی بند رہی تھی، سردیاں بھی آنے والی ہیں، تو چیزیں ذرا کم ہیں وہاں پہ. خیر میں جو بات کر رہا ہوں سر، عرض یہ ہے کہ یہ اگر اپنے یہ دونوں فیصلے کر کے جاتے، میں یہ تو بالکل بےہودہ اور لغو بات ہے، میں تو مانتا ہی نہیں اس کو. آپ لوگ کہنے والوں کی زبانیں نہیں روک سکتے. آپ دیکھیں پتہ نہیں کہتا جی باراک اوباما نے اس کی، ہمارے ہاں تو منا ایک بہترین جو کنٹریبیوشن تو نے اور میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کر کیا ہے نا ان 5-6-7 سالوں میں، سرخی پاؤڈر لگا کے ہم نے لوگوں کو اویئرنیس تو دی ہی دی، لیکن ماشاءاللہ کانسپریسی تھیوری کا بھی ایسا بتایا کہ ابھی میں کہوں نا کہ تمہیں رو نے یہاں بٹھایا ہوا ہے، تم کہو کہ جی موساد نے یہ کہا، پوری دنیا مان لے گی. خیر میں وہ ایک بےہودہ بات ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر وہ یہ کر کے جاتے کا مطلب نامناسب، ہاں نام نہیں، وہ تو شرم کا بھی. اب اس میں یہ ہے کہ وہ اگر کر کے جاتے تو ایک میسج جاتا، اور وہ میسج یہ ہوتا کہ یہ جو ہمارے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں نواز شریف صاحب، ان کی اپنی ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے نمبر 1، اور اس نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی ایکزیکیوشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے اس بندے کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف لگایا ہے. ہاں، اور اگر فوجی کا بندہ لگایا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، ایئر فورس کا بندہ لگایا ہے تو کیوں ہے، تو نیوی کا ہے تو یہ کلیئر ہوتا. سیکنڈلی کہ نیا چیف آف آرمی سٹاف لگایا ہے، اور اس کو جو بندہ لگا ہوتا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ سوچتے کہ جی نواز شریف صاحب کے ذہن میں جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس کے مطابق اس آدمی کو جج کیا ہوگا. آسٹریلیا سے میں سمجھ گیا ہوں، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تمہاری بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. اور ہم تو کہتے رہے اس پروگرام میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تباتر کے ساتھ بولتا پاکستان میں اس بارے میں چیخو پکار. اوورسیز کال ہے جی آسٹریلیا سے بڑے دور سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو آسٹریلیا، وہ درمیان میں سنگاپور آ جاتا ہے نا، رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ اس پہ کر رہے ہوں گے. کس پہ؟ وہ انٹرنیٹ والا نہیں ہوتا دیکھ کے تو نہیں ڈراپ ہو جاتی ہے کال، انٹرنیٹ والا. اچھا خیر، ایک تو مسئلہ یہ ہے وہ کرنا ان کا میری دانست میں
کافی ضروری تھا. نہیں دوسری یہ جو اب کشیدگی پیدا ہو گئی ہے پاکستان اور ایل او سی سارا جو وہ تو کہہ دیا نا کل ورکنگ بارڈر کے اوپر. ہے مین جب وہ کہتے نا وی آلسو وانٹ ریجنل اسٹیبلٹی علاقائی استحکام سو علاقائی کا مطلب افغانستان یہ نہیں کہیں گے جب وہ ریجنل کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستان کو ایران سے گیس لے لینی چاہیے. اچھا یہ نہیں مطلب ادھر ریجنل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. اسٹیبلٹی کا مطلب ریجنل کا ایک ہی ہوتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات کریں. لیکن اس سے ایک اور جو توقعات بہت غلط دی جا رہی ہیں انرجی. آج میٹنگ بھی تھی انرجی پالیسی سے اور اس میں یہ ہوتا ہے شاہ سے زیادہ شاہ سے وفادار ہوتے ہیں تو شاید پتہ نہیں واپسی پہ میاں کہ وہاں جیب میں کوئی 2-4 ہزار میگا واٹ ڈال کے سویلین نیوکلیر ٹیکنالوجی. ہاں نہیں اس پہ بات تو کی جا سکتی ہے نا. بات تو تمہیں کہا کہ ٹیکسٹائل پہ بھی کریں گے, ڈرون پہ بھی کریں گے اور بڑی شدت سے. اگر اس بات پہ جا کے یہ کریں کہ اچھا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ جو پائپ لائن ایشو ہے گیس پائپ لائن وہ یہ نہ کریں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس میں اب اس کے ہمارے پاس اس کے بارے میں ہے کیا. انہوں نے اس کے لیے آپ کو نسخہ دے رکھا ہے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ داسو والا جو ہے اس پہ فوراً ٹکاٹک فاسٹ ٹریک پہ کریں, ساری فیزیبلٹی تیار ہے, مدد حاضر. نہیں تو اس سے کیا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ داسو والے تو آپ کو ہو جائے گا نا. گوملزام ڈیم کے اوپر بھی انہوں نے کیا ہے یو ایس ایڈ والے کر رہے ہیں تو بس وہ ٹھیک ہے نا. وہ یہ کہیں گے یہ ہم فاسٹ ٹریک تو پاک ایران گیس سر تو خالی ہمارا صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے صرف انرجی پیدا کرنی ہے نا, ہماری گیس کی ویسے ضروریات. آپ خرید دیکھیں نا, آپ ان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ یہ مخالفت آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں گے دیکھو آپ کے خلاف بھی سینکشن یہاں پہ دیکھو نا, یہاں پہ اب آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ یہ ڈسکس ہی آپ خود مختار ملک ہیں نا, آپ اپنے حصے کی پائپ لائن ایران تک بچھا دیں اور دونوں کا سوئچ لگا کے تو نلکا لگائیں اور تیل لیں, اس کے بعد جو مرضی امریکہ کرتا رہے. آپ کو کیا ہے یہ کیا کہ پہلے میں کلیئرنس نے یہ کیا وہ بات کریں نہیں نیوکلیر سول نیوکلیر ٹیکنالوجی کی بات کریں خود مختار تو ہم لگائیں نا پائپ اپنا سوئچ سے سوئچ ملاؤ. کہتے ہیں جی جیسے کمرے سے کوئی سینڈ پنجرا رکھ دے اتنے ہی خود مختار چھوڑا کرو نا ایسی باتیں. تو جو بات کرنے کی ہے وہ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن طالبان کے ساتھ بات چیت کے اوپر اعتماد میں تو لینا چاہیے نا کہ اچھا جی ہم کرنے جا رہے ہیں اس وقت تک یہ وہ نہیں کیوں اعتماد میں لیں, آپ کریں بھائی دیکھیں پھر کل وہ کریں تو آپ کہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں برائے مہربانی حقانی نیٹ ورک یہ وہ حسین آپ ڈرون مارنے چھوڑیں ٹھیک ہے ورنہ ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جی اور دوسرا وہ ایجنٹ جو آپ کے جن کے ذریعے آپ وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ تو طالبان نے سب نے ڈینائی کر دیا جیسے عمران صاحب. چلے اچھی توقعات ہے کہ اس ملک کے لیے کچھ لے کر آئیں یا کم از کم اپنے یہ ڈرون حملے یہ کوئی پالیسی لیول کے اوپر ہی کوئی بات کرو. ناظرین سے چاہتے ہیں اجازت جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس بولتا پاکستان@or.tv. نصر جاوید اور مشتاق بناس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.